अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, वैसे तो बड़ी ईद की ऑफिशियल चांद रात होती नहीं है क्योंकि चांद 10 दिन पहले नज़र आ चुका होता है, मगर चांद रात का जो एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है, यानी बाज़ारों में गहमा गहमी होती है, ख़वातीन मेहंदी लगा रही होती हैं, फिर जानवरों की ख़रीदारी के लिए मुज़ाकरात का आखिरी दौर शुरू हो चुका होता है, तो उस कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से ईद कुर्बान की चांद रात अब शुरू हो चुकी है। तो नाजरीन, एक तरफ जहाँ हम इस ईद को कुर्बानी या सेक्रीफाइस के सेंटिमेंट के साथ मनाते हैं, तो दूसरी तरफ एक और मुआशरती पहलू भी जहन में आता है। सोसाइटी में जनरली भी और इन दिनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है कंपैरिजंस, स्टेटस कॉन्शियसनेस और एक से बढ़कर एक दिखावे की दौड़। एक दूसरे से ये सवाल कि तुम इस दफ़ा ईद पर क्या कुर्बान कर रहे हो, या तुम्हारे घर इस दफ़ा कौन सा जानवर आया है, या फिर ये ब्रैग करना कि हमने तो 2 बकरे 1 गाय ली है। तो ये सवालात सुनने में तो बड़े कैजुअल से लगते हैं, बड़े नॉर्मल से लगते हैं, बड़े सादा से लगते हैं, मगर ये सवाल उस शख्स को बेचैनी में मुब्तला कर सकता है जो मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से इस दफ़ा जानवर ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस सवाल के जवाब में अगर वो अपनी मजबूरी बताए तो उसकी सेल्फ स्टीम और जो सफ़ेद पोशी का एक भरम होता है उसको काफ़ी हर्ट कर सकता है। तो आज हमारा ये सवाल है कि क्या ईद कुर्बानी के जज्बे से ज़्यादा दिखावे का त्यौहार आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, वैसे तो हमें बतौर कौम पर्सनल सवालात पूछने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं। इसी तरह का ये एक सवाल है कि जी कुर्बानी में तुम कौन सा जानवर इस दफ़ा कर रहे हो। तो कितना ज़रूरी है इस सेंसिटिविटी को भी बरकरार रखना कि किसी को आप एम्बैरसिंग सिचुएशन में ना डालें, उसका भी ख्याल करें, उसको हर्ट ना करें। बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने कुर्बानी करनी है, कोई जानवर कुर्बान करना है, या आपने कोई बकरा है, कोई गाय वगैरह है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की कुर्बानी अच्छा नहीं है। और जब आप किसी की हद तक करते हैं, उसके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये ज़ाहिर है कि अवॉइड की जा सकती है। सबसे पहले तो रामीन, आपको और आपके तमाम देखने वालों को सुबह ईद है, ईद मुबारक हो। और उसके बाद आपको एक खुशखबरी देनी है। पूछें कौन सी खुशखबरी है? बताइए। खुशखबरी रामीन ये है कि हुकूमत ने बजट जो है वो पेश किया और खुश होने पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा। अरे वाह, जबरदस्त। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों जो हैं वो खुश हो सकते हैं। क्या बात। तो सबसे पहली तो खुशखबरी आपको मैंने ये सुनाई क्योंकि एक वक्त आने वाला है, आज से हो सकता है 15-20 बरस बाद अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो उसमें होगा कि कोई दफ़ा 144 बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे होकर खुश हो रहे हैं ना, तो उस पर भी शायद लग जाएगी। देखिए, हमें खुश रहने का जवाब भी तो चाहिए ना। बजट आने के बाद खुशी रहने का जवाब नजर नहीं आ रहा ना, तो अब टैक्स लगे या ना लगे, मैं उसका जवाब आपको देने लगा हूँ, इसी वक्त देने लगा हूँ। और ये था असली सवाल जो आपने यानी अभी छेड़ा है ना बात। देखिए, खुश रहना और खुशी मनाना, इसका पैसे से कोई इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, उसकी मैं मिसाल देता हूँ जी। अगर तो खुशी पैसे की वजह से हो तो दुनिया के सबसे जो खुश लोग हैं, बिल गेट्स हो, नवाज शरीफ साहब हो, आसफ अली जरदारी साहब हो, क्या वो खुश हैं? वो अमीर हैं, उनके पास पैसा है। खुशी जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। छोटी सी आपको एक इसमें मिसाल देता हूं। ये एक और मुल्क है, इसके सबसे बड़े यानी कैपिटल के सबसे बड़े होटल में मैं मौजूद हूं। अगले दिन मैंने वक्त के प्रेसिडेंट से मिलना है और अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का एक मैसेज देना है उनको। मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि मुझे फ्लाइट लेट हो गई है, लेट, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ज़बान वहाँ की समझ नहीं आ रही और मैं परेशान हूँ। टहल रहा हूँ अपने उस एग्जीक्यूटिव स्वीट में। अच्छा, अब थोड़ी देर होती है, मैं खिड़की के पास जाता हूँ, खिड़की खोलता हूँ तो नीचे देखता हूँ 6-7 बच्चे छोटे छोटे, सिर्फ बनियाने और निकरें पहनी हुई, कपड़े के बने हुए फुटबॉल से खेल रहे हैं और खुश हैं और वो कहे लगा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था, ये 5 स्टार होटल, मुझे इतनी सहूलियात मिली हुई हैं और मैं इतना सख्त, मेरे सर पे पसीना आया हुआ है, मसला क्या है? और ये बच्चे जिनके पास जूते भी नहीं है, जॉगर्स तो दूर की बात है, ये क्यों खुश हैं? तो खुशी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। हमारे यहाँ क्या हुआ, रिश्ते दाएं बाएं हो गए, इज्जत और वकार की जगह ले ली पैसे ने और दिखावे ने, जिसका आपने जिक्र किया है। अब तो आलम ये आ गया है कि लोग डबल फ्रीजर 2-3 महीनों के लिए किराए पे लेते हैं।
کہ جو گوشت آئے گا اور جو ہم نے پورا بکرا اس میں سے ایک حصہ تو ہم نے غریبوں کو دینا نہیں ہے، نہ ہی اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دینا ہے، وہ تو ہم نے سارے کا سارا اس میں ڈمپ کرنا ہے. یہ عالم آ چکا ہے. اچھا وہ جو سوال آپ نے کیا نا کہ افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھیے اگر میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ ہے یا اس کی آمدن ہے، اگر وہ روزانہ کے 100 روپیہ پس انداز کرتا ہے، بچا لیتا ہے، تو سال میں اگر اس کے پاس نہیں آتے اتنے پیسے کہ وہ بکرا خرید سکے تو حصہ ضرور ڈال سکتا ہے. ہوتا کیا ہے 12 اگست کو ہمیں اچانک پتہ لگتا ہے کہ 14 اگست آ رہی ہے جی، کیا کیا جائے. عید قربان آئی ہے تو ہمیں 4-5 دن پہلے پتہ لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم لوگ تو خرید ہی نہیں سکتے. بابا آپ 1 سال پہلے سے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ اور پھر عید کا مقصد جو ہے یہ گوشت نہیں ہے بابا، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور میں نے اکثر مسلمانوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس کا قربانی، لوگوں میں گوشت بانٹنا اور یہ دکھاوا یہ وہ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت مسلمان کے اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دینے کے لیے اللہ کی راہ میں ہر وقت تیار ہونا ہے. یہ ہے اس کی بیس لائن. کیا یہ ہو رہا ہے؟ اب آتے ہیں واپس آپ کے اس پہ کہ ایک دن ملتا ہے آپ کو، 2 عیدین آتی ہیں سال میں. میرا یہ اپنا کہنا ہے، میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کے حالات جس قسم کے بھی ہیں، آپ کے حالات جو ہیں وہ معاشی طور پہ یا یعنی ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہیں، بچوں کے کوئی مسئلے ہیں، بیماری ہے خدا نخواستہ، ان کے باوصف ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کم از کم ایک دن کے لیے یہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑیے، یہ معیشت دانوں کے لیے چھوڑیے اور دیکھیے کہ تھوڑے سے پیسے جو آپ کے پاس ہیں اس کو آپ کسی پارک میں جا کے خوش رہنا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اس پہ ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا. میری خواہش ہوگی کہ ہم لوگ ذرا ان مسئلے مسائل کو دیکھیں کہ اگر ہم ایک دن کے لیے خوش ہو جاتے ہیں تو مسئلے تو وہی رہیں گے، تو سارا دن پریشان رہیں گے. عید کا مطلب ہے کہ مصیبت آ گئی ہے، خرچے آ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ عید کا دن آیا ہے، اس کو منانا ہے اور کچھ نہیں تو والدہ کے پاس بیٹھ کے اس کے پاؤں کیوں نہیں دباتے آپ اپنے والد صاحب کا حال پوچھنے کیوں نہیں جاتے، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ صبر کی جو ہے وہ کیا حساب. بہت ساری چیزیں ہیں. باٹم لائن خوشی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خوش رہ سکتے ہیں. ہاں، خوش رہنا بھی ایک آرٹ ہے. راؤ خالد صاحب، بقرعید کی اگر بات کریں تو یہ ظاہر ہے ایک ریلیجس سمبل ہوا کرتا تھا ایک زمانے تک، ابھی بھی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلیجس سمبل سے زیادہ اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ایک ایسا اہم اوکیزن ہے عید قرباں کا جس میں قربانی کا سبق ہے، اور پورا ہم جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وہ پورا واقعہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ویسے تاریخ میں دیکھتے ہیں، اور جو ڈائلاگ ہے اور جس طرح سے وہ سارا پورا واقعہ انفولڈ ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت اس میں سبق ہے. اور جیسے نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ قربانی بنیادی مقصد ہے، قربانی صرف دمبے بکرے یا اس کی نہیں ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عید قرباں جو ہے نا وہ بکروں، دمبوں اور بیلوں کا ایک مقابلہ حسن لگتا ہے مجھے تو جب میں دیکھتا ہوں کوئی ریمپ پہ واک ہو رہی ہے ان کی بکروں کی، یہ لٹرلی ہوتی ہے، یہ لٹرلی منڈیوں میں ہوتی ہے. 30 بیل لے لیے اس نے، اتنے کے اتنا لے لیا. جی بالکل، وہ اس قسم کی یعنی صورتحال بن گئی. اب اصل چیز کیا ہے، ہم اگر کسی ایک مذہب یا دین کے حوالے سے نہ بھی دیکھیں تو جو آفاقی طور پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جو دنیا میں جو ایک اصول ہے آفاقی امن اور شانتی کے، اور جس سے معاشرے بہتر ہو سکتے ہیں، معاشروں میں امن رہ سکتا ہے، معاشرے خوش رہ سکتے ہیں، جو خوشی کی ہم بات کریں، وہ ہے ٹالرنس، کنٹینٹمنٹ اور کمپیشن. زبردست، کیا بات. ٹھیک ہے جی، رواداری، قناعت اور صلہ رحمی، یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں. مذہب کو بھی آپ اگر نہ، آپ کسی مذہب کے فالوور نہیں بھی ہیں، یہ 3 چیزیں اگر سوسائٹی میں نہیں ہیں، نہ فرد کا انر پیس ہوگا، نہ قوم میں انر پیس ہوگا، نہ قوم میں امن ہوگا، نہ شانتی ہوگی. ہماری پوری دنیا میں اس وقت جو مصائب جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم عدم برداشت کا شکار ہو گئے، رواداری نہیں رہی، ہم قناعت نہیں کرتے، ہم لالچ میں پڑ گئے ہیں، کھینچ لو، دوسرے کا بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا جبر اور ظلم کی حد تک چلے جاتے ہیں. ابھی ہم
کل میں بڑا لیٹ دیکھا میں نے سندھ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جی میں ہے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہ رہی تھی، بالکل ایک کسی وڈیرے نے اس کا جانوروں کے فصل میں حقوق آ کی گیا بات، تھا۔ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ آ گیا اس نے ایک افراتفری اور ایک پوری کہہ لے کہ دنیا میں انریسٹ پورا کریٹ ہوا جس کی وجہ سے عالمی امن کو جس سے خطرہ ہے، ایک جو کہہ لے کہ ایکسپینشنزم آ گیا ہے کہ جی گھیر لو جتنا خطہ گھیرا جاتا ہے، مال کھینچ لو جتنا کھینچا جاتا ہے، یہ ساری ایک اوورال جو دنیا میں مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو گتھم گتھا کر دیا ہے اور افراتفری کا عالم ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی بنیادی طور پہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ان جذبات کو جو دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں، جو دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں، جو دوسروں کا حق چھیننے کا باعث بن سکتے ہیں، ان کو قابو میں رکھیں، ان کو کنٹرول میں رکھیں، ٹالریٹ کریں۔ آپ پھر جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر رہ کے جینا سیکھیں، قناعت کریں، اور اس کے بعد صلہ رحمی، کمپیشن، جو آپ سے لیس فارچونیٹ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے آپ اپنی جو ہے نا اپنا دروازہ کھولیں، اپنی جیب کھولیں، اپنے دل کھولیں۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ اللہ کے لیے، رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے یہ کام کریں۔ ہم اس سے بہت دور چلے گئے، خوشی ہے ضرور منائیں، خوشی کا موقع ہے، آپ 1 دن 2 دن 5 دن منا لیں، لیکن یہ باقی چیزیں جو ہے نا یہ پورا سال اور پوری زندگی کرنے کی ہیں۔ اس لیے اس سے جو سبق ہم نے سیکھنا تھا وہ ہم نے نہیں سیکھا، اس کی وجہ سے ہم جو ایک بے چینی رہتی ہے لوگوں کی طبیعت میں، یہ بیماریوں کا ایک جو اس سے ریلیٹڈ ہے، بے چینی سے یا ٹینشن سے یا اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں بہت بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مسائل، ذہنی بیماریاں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ایک بیسک جو ویلیو ہے، انسانی ویلیو، جس سے معاشرے بہتر ہوتے ہیں، امن ہوتا ہے اور لوگ ٹھیک رہتے ہیں، اس سے ہم دور ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے ثاقب، انسانوں کی ویلیو کی ہم بات کرتے ہیں، پھر جانوروں کی ویلیو ہمیں یاد ہی نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے انسانوں کو یہاں حقوق نہیں مل رہے تو جانوروں کو کیا ملیں گے۔ راؤ خالد صاحب نے بڑی اچھی یہ تذکرہ چھیڑ دیا، میں اس بارے میں بھی بات کروں گی کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اس موقع پر جبکہ آپ ان کو قربانی کے لیے اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں، خیال ان کا کیا نہیں جاتا، جس طرح سندھ میں بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس میں اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور کامران ٹسوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں ان کا بیان کیا سامنے آ رہا ہے، وہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ جی جس کا روزگار ختم ہو گیا، جس انسان کے وہ ملکیت میں تھا وہ اونٹ، وہ اس کی بات کریں کہ اس کا روزگار ختم ہو گیا، میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا 2 اونٹ دے کے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اونٹ تڑپتا رہا بیچارہ، تکلیف میں تڑپتا رہا، اس کی تکلیف کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، اس کی تکلیف کے مطابق انہوں نے کوئی کمپنسیشن انہوں نے جانور کو آفر نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز اینیملز۔ جی بالکل، آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جس طرح یہ اونٹ کا معاملہ پیش آیا اس کے حوالے سے خبر بھی ابھی جو ہے وہ آئی ہے کہ وہاں پہ 5 جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، 4 روزہ ریمانڈ بھی پولیس نے دے دیا ہے، اس کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی خبر آئی تھی کل کی شازیہ مری جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی صلح بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ ہوا اور جس طرح اس کو تکلیف دی گئی۔ باقی جو ہم عید قرباں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ تو عید قرباں کا فلسفہ تو وہ قربانی کا ہی ہے کہ ہمیں بطور مسلمان جب ہم عید مناتے ہیں تو ہمیں ارد گرد اپنے ہمسایوں پر، ارد گرد بسنے والے لوگوں پر ضرور جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جو خوشیاں ہم منا رہے ہیں ان کو بھی ان خوشیوں میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو عید قرباں ہے یہ میرا خیال ہے ایک پوری ایک انڈسٹری کیٹل انڈسٹری کا بھی کام کر رہی ہے کہ ایک طرف جو ریونیو جنریشن اگر بات کی جائے تو کیونکہ پاکستان میں مہنگائی بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن جب عید آتی ہے تو عید کے جو اس تہوار مناتے ہوئے بہت سارے شعبے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مطلب جو ہماری خریداری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ مویشی جو ہے ان کی منڈیاں لگتی ہیں، جو دیہاتوں میں لوگ یہ پورا ایک کاروباری نقطہ نظر سے دیہاتوں میں لوگ جو ہے وہ کم عمر بیل بکرے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے پالتے ہیں، پھر اس کے بعد بیچتے ہیں، پھر اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پوری انڈسٹری بھی ہے ایک لحاظ سے، جہاں پہ ٹرانسپورٹ، کپڑے، جوتے، درزی، کسائی سارے جو ہے وہ اس حوالے سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ اور عید کا پھر جو عید کے دن کا جو پیغام ہے، وہ جو جانوروں کی آپ نے بات کی، وہ تو بالکل جو جانور ہیں ان کو جو ذبح کرنے کا بھی ایک پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ ذبح کریں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔
پھر جب قربانی کے لیے جانور لائے جاتے ہیں ان کو لوگ کرتے بھی ہیں بڑے بناؤ سوار کے، اگرچہ اس میں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یا کوئی اگر آپ کے ارد گرد ایسا بندہ ہے جو قربانی کا نہیں کر پا رہا یا اس کے حالات ایسے ہیں تو اس کے دکھاوے کے لیے کہ اس کو یہ پچھتاوا ہو کہ میں کیوں نہیں کر رہا، تو اس کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جانوروں کی دیکھ بھال اور وہ ڈیفینیٹلی وہ جو بنتا بھی ہے. اور خاص طور پر جو بات میں نے پہلے کی کہ ہمیں اپنے اس قربانی کے فلسفے کو لے کر اپنے ارد گرد پر ان کے جو فیملی بچے ہیں ان پر نظر ضرور رکھنی چاہیے، ہمسایوں پر، اپنے گاؤں محلے دیہات جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں کہ لوگ جو عید نہیں منا سکتے بچوں کے لیے کپڑے، ان کو شیئرنگ بھی کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، اور ہیلپ بھی اس طرح کہ ان کی جو ہے وہ دل جوئی ہو، دل شکنی نہ ہو کہ اس کو بتانے کے لیے یا معاشرے کے دوسرے افراد کو کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس کی معاونت کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہ مطلب اوور آل جو پیغام ہے جو ایک معاشرے میں یونٹی کا بھی ایک پیغام ہے کہ تمام معاشرہ اس کو یکجاں ہو کر ایک ہی طرح اس خوشی کو منائے جو مطلب جو اسلام میں ہمیں دی گئی ہے. اور جو خاص طور پر جو گوشت والی بات ہے کہ قربانی کے دن ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ لوگ گوشت فریز کر لیتے ہیں، تو فریزنگ والا بھی کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ کریں، باقی بالکل. اور یہ اس کانسیپٹ کی بالکل اپوزٹ بات ہے جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. قربانی کا سینٹیمنٹ اس سے بالکل اپوزٹ یہ بات ہے کہ ہم جمع کرنا شروع کر دیں گوشت، اور بجائے اس کے کہ بانٹیں، دوسروں کا خیال رکھیں، ہم خود اس کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال کل عید ہے، ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم کے اور اس حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، کیا کیا وعدے کیے ہیں آگے کے لیے، اسی پر کریں گے بات اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کے 100 دن پورے ہو چکے ہیں. اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کل ایک مفصل تقریر کی گئی جس میں انہوں نے 2022 سے اپنی کارکردگی بتانا شروع کی کہ کیسے انہوں نے جب 2022 میں اقتدار سنبھالا تو معاشی صورتحال ابتر تھی، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. پھر انہوں نے 8 فروری کے بعد کی کارکردگی پر یعنی پریزنٹ پر تھوڑی روشنی ڈالی کہ آج مہنگائی 38% سے 12% پر آ چکی ہے، پیٹرول کی قیمت مزید کم کی گئی ہے. پھر انہوں نے کچھ فیوچرسٹک باتیں کی. انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں حالات بہتر کرنے اس عزم کا اظہار کیا. پھر پاکستان پر بوجھ بننے والے تمام اداروں کا خاتمہ کرنے کی بات کی. پھر سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی کہ بیرونی کے ساتھ ساتھ اندرونی سرمایہ کاری کو بھی یقینی بنایا جائے گا. لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ IMF سے متعلق تھی، جب انہوں نے یہ کہا کہ وعدہ کرتا ہوں اپنے اہداف پر کمر کس لی تو اگلا IMF پروگرام آخری ہوگا. تو راؤ خالد صاحب، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا اس کا روڈ میپ وزیر اعظم کے پاس ہے یا صرف ایک سیاسی نعرہ لگایا کل انہوں نے؟ میں IMF پہ بات کرتا ہوں. جو اندرونی سرمایہ کاری کی آپ نے بات کی وہ مجھے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اندرونی سرمایہ کاری کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کی طرف سے ساری کمپنیز نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو. اچھا، کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلر پہ 75% آپ اکٹھا کریں ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں یا جس صورت میں بھی، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو ہم یہ بیرون ملک کی جتنی کمپنیز انویسٹ کیا ہوا ٹیلی کام میں وہ اپنی انویسٹمنٹ وڈرا کر لیں گی. تو یہ اندرونی سرمایہ کاری کی صورتحال آج کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ کیلکولیٹ کیے بغیر حکومت نے یہ پالیسی بنا لی. جی آپ یہی ہم چیز ڈسکس کریں گے کہ یہ پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے ہماری، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہیں. IMF سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. بڑے بھائی صاحب میاں نواز شریف صاحب بھی ہمیں بتاتے رہے کشکول توڑ دیا ہے، اور انہوں نے بھی آتے ہی بتایا کہ کشکول توڑ دیا ہے. تو اس کے بعد پھر IMF سے چھٹکارا تو مل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم IMF سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. 24واں پروگرام جو ہے ہم اب نیگوسیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ہم نے 22 پروگرام کیے، 23واں یہ تھا SBA جو تھا، جس میں سے صرف 8 پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیے. باقی جو پروگرام تھے 14 پروگرام جو تھے یا 15 پروگرام جو تھے وہ اس لیے ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے کہ جو IMF کنڈیشنلٹیز ہمیں دیتا تھا، جس کو ہم کمٹ کرتے تھے، وہ ہم پوری نہیں کر پاتے تھے. اس لیے ہمارا پروگرام بیچ میں رہ جاتا تھا اور ہمیں پوری امداد بھی نہیں ملتی تھی. اور کنڈیشنلٹیز کیا تھیں؟ کنڈیشنلٹیز وہی تھیں جو ابھی پھر آئیں گی، ابھی پھر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں.
جتنی اصلاحات ہم ان کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں جو بنیادی ڈھانچہ آپ کا ٹھیک کرتی ہیں معیشت کا اور جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی لاتی ہیں جو آپ کو اوور آل فائنانشلی ڈپینڈنس آپ کی کم کرتی ہیں وہ اصلاحات ہیں. پچھلے 22 پروگراموں میں انہوں نے وہ کی ہیں اور 14 دفعہ ہم ناکام رہے ہیں ان اصلاحات کو کرنے میں. ابھی 15ویں دفعہ یہ کوشش ہم کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. تو کس طرح سے آپ IMF سے چھٹکارا حاصل کریں گے جب آپ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے جس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے یا جس سے ہم اپنی معاشی بنیاد کو بہتر کر سکتے ہیں. معیشت کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیے بغیر آپ یہ سب کچھ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ 3 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں بنیادی طور پہ. ایک جو آپ ریونیو کلیکشن آپ کی وہ امپروو ہونی چاہیے جو آپ نے 35% ابھی کی ہے, وہ کس طرح سے کریں گے؟ اسی طرح سے کریں گے جیسے آپ IT سیکٹر کے سر پہ ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے. نان فائلر انہوں نے بنائے ہیں کیا؟ گورنمنٹ اگر فائلر نہیں بنا سکتی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکتی تو آپ دوسروں کو سزا دیں گے اس کی کہ دوسری کمپنی جو اچھا کام کر رہی ہے, جو آپ کو 340 ارب کا انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کر کے دیا ہے, وہ اس کو آپ سزاوار ٹھہرائیں گے, قصور آپ کا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے آپ کے اپنے اخراجات کم کریں. اس میں کس نے کرنا ہے؟ نہ میں نے کرنا ہے, نہ ٹیلی کام کمپنیز نے کرنا ہے, نہ کسی اور نے کرنا ہے, نہ IMF نے کرنا ہے. گورنمنٹ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کس طرح سے اخراجات کم کرنے ہیں. 18ویں ترمیم کو آئے ہوئے بھی تقریباً 12-15 سال ہو چکے ہیں. اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا اسٹرکچر چھوٹا نہیں کیا, اپنی منسٹریز کم نہیں کی, اپنے اخراجات بڑھاتے چلے گئے. نئی نئی منسٹریز مختلف طریقوں سے بنائے جا رہے ہیں. یہ کہہ تو رہے نا پاک PWD ہم ختم کر دیں گے, تو اس کے جگہ پہ 10 اور بن جائیں گی. ڈیجیٹلائزیشن کی کوئی بن جائے گی, کوئی اور اس قسم کے بہت سے جو ہیں امپلیمنٹیشن, نئی ریفارمز کی امپلیمنٹیشن کی کوئی منسٹری بنا دیں گے. تو یہ مسئلہ یہ کہ نیت جو ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کی ہونی چاہیے. آپ تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ کی جو ہے وہ انکریز جو ہے اس میں آپ کریں. جو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پھر جو ڈالر آپ خرچ کر رہے ہیں باہر بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہے, جو آپ کی انکمنگ ہے وہ کم ہے. اس سے آپ کا وہ بڑھتا ہے خسارہ. اس سے آپ کو پھر آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کا ایشو آتا ہے, پھر آپ کی انفلیشن پہ اس پہ پریشر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اب اگر ڈالر کی انکمنگ جو ہے آپ کے آ رہے ہیں جو ڈالر جو آپ کے بچے کما رہے ہیں IT کے ذریعے ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ سوشل میڈیا پہ بندیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ خود ان سارے ایونیوز کو بند کر رہے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, آگے چلا سکتے ہیں. ابھی جا کے آپ کو خیال ہے 2-2.5 سال بعد کہ آپ نے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے یا انڈسٹری ہے اس کو ایک بہتر ریٹ پہ آپ بجلی دیں تاکہ وہ ریجن میں کمپٹیٹیونیس آئے, ایکسپورٹ میں ان کو مقابلے میں ایک آسانی ہو. اب جا کے آپ کو خیال آیا اس کا. تو یہ بنیادی طور پہ نیت نہیں ہے. تو سب سے بڑھ کے جو ہمارے ہاں ہے, آپ نے 5 روپے کا کام کرانا ہے تو 2.5 روپے رشوت دے کے کرانا ہے آپ نے. تو اس کو کون روکے گا؟ کرپشن کو کہتے ہیں جی نام ہی نہ لو, کسی کو چور ڈاکو بھی نہ کہو, کرپشن کا نام ہی نہ لو. وہ تو ہو ہی نہیں رہی ہے اس ملک میں. تو سارے پاک صاف لوگ ہیں اور یہ ملک اسی لیے اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا معاشی طور پہ کیونکہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہے. تو اس کو ختم کیے بغیر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی, جب آپ صحیح طور پہ چلیں گے نہیں, پالیسیز نہیں بنائیں گے, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, تو IMF سے کیا چھٹکارا حاصل ہے؟ آپ لوکل بینکوں سے جو قرض لے رہے ہیں, مجھے تو خدشہ یہ پیدا ہو گیا, آخری بات کرو, مجھے خدشہ یہ پیدا ہو گیا لوکل بینکوں سے آپ اتنا قرض لے چکے ہیں کہ آپ شاید واپس نہ کر پائیں. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ گورنمنٹ جس طرح کے سٹیپ لے رہی ہے ٹیلی کام سیکٹر میں جیسے لیا, اس طرح یہ نہ کرے کہ بینکوں کو کہیں کہ جی آپ کو ہم پیسے نہیں واپس دے رہے ہیں, آپ کو ہم سرکاری تحویل میں لے رہے ہیں. تو اس سے ایک اور پرابلم, میرا آپ کا سب کا پیسہ جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے پہ ہو جائے گا, سارے ہمارے جو ڈپازٹس ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو کم از کم سنسیئرٹی چاہیے, پولیٹیکل ول چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, یہ جس طرح سے راؤ خالد صاحب نے کہا, یہ اپروچ بڑی نیرو مائنڈڈ, ریگریسو اور ان انسائٹفل سی ہے, سپرفیشل ہے. کیا واقعی اگر اسی روش پہ چلتے رہے تو ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرے صاحبزادے نے جو اسلام آباد میں ایک انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے, اچھا, کل وہ مجھے اس نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے, میں نے ٹاپ کر لیا, اس کے بعد کیا مجھے کورسپونڈنگلی ایک اچھی نوکری مل جائے گی؟ تو میں نے کہا کوشش کرو بیٹا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں شاید یہ پاسبل نہ ہو. پھر اس نے کہا یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی IMF کا پروگرام آخری ہوگا, تو اس کے بارے میں, تو میں نے کہا یہ تمہاری زندگی میں بھی ممکن نہیں ہے, کیسے کریں گے آپ؟ اور مزے کی بات دیکھیے
کہ وہ کہہ رہے ہیں 2 انہوں نے اگر لگا دیے نا, اور جب آپ بات میں اگر لگا دیتے ہیں تو سہولت ہو جاتی ہے. اگر ہم کمر کس لیں, اگر معاشی اہداف پورے ہو جائیں تو بابا آپ نے کیا کیا ہے اور کہا کیا ہے, اور اگر کیوں کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کمر کس لیں تو ملک میں انصاف بھی آ سکتا ہے. صحیح بات. اگر کمر کس لیں تو امیر ترین پاکستانی جو موجود ہیں وہ اپنے پیسوں سے ہی قرضہ نکال سکتے ہیں. اگر کمر کس لیں, اگر اشرافیہ ٹیکس دے دے, سبسڈی آپ ختم کر لیں اور کمر کس لیں, مسئلے ختم. اگر کمر کس لیں تو انرجی کا بحران ختم ہو سکتا ہے. اگر کمر کس لیں تو آپ کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو سکتی ہے. مسئلہ اس اگر کا ہے. اب اس اگر کا حل آپ نے نہیں بتایا, اور نہ ہی جب آپ نے وعدہ کیا کہ یہ پروگرام آخری ہوگا تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر میں جہاں بھی اگر لگا کے کہ اگر میں اپنا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا تو زندگی بھر سیاست کی طرف دیکھوں گا نہیں, گوشہ نشین ہو جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ اشرافیہ کی کمر کسنے کے لیے یہ جو 70,000 فٹ چمڑے کی آپ کو بیلٹ چاہیے, یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کون مانے گا آپ کی بات؟ اور اگر اشرافیہ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ خود اس میں آتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان آف شور اکاؤنٹس کا ہم نے ایک پرائم منسٹر کو یہ بھی سنا نا, میں آتے ہی یعنی ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا, اور اگر نہ لے کے آ سکا تو وغیرہ وغیرہ. کدھر ہے وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت؟ کہاں ہے؟ اگر آپ کمر کس لیں اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہی واپس لے آئیں تو قرضہ اتر جائے گا. اور جہاں تک یہ کہنا ہے کہ بغیر کسی روڈ میپ کے, بغیر کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے آپ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے, تو اس پہ تو میں ایک غالب کا شعر سنا کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا اس سوال کے جواب میں. غالب نے کہا کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ثاقب, وزیر اعظم نے کل کچھ نعرے لگائے ہیں, اور کیلکولیٹو تو نہیں لگ رہے نا دیکھنے میں یہ نعرے. اچھا, ایک امپورٹنٹ نعرہ انہوں نے یہ لگایا کہ حکومت اپنے اخراجات بچائے گی اور سادگی اوڑھنا بچھونا ہوگی. پریکٹیکلی کیا یہ نظر آ رہا ہے؟ ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نا حکومت کو بنے ہوئے بھی اب کچھ مہینے ہو چکے ہیں, جو 100 دن ہو چکے ہیں. کیا کیا ہے سادگی اپنانے کے لیے حکومت نے اب تک؟ ایک تو جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے 2 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب جس کو دیکھیں گے. ایک وہ جو حکومت ہے اس کا سائز کم کرنے, مطلب وزارتیں جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے ہے. یہ بجٹ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, لیکن ایسی کوئی بات ہمیں بجٹ میں نہیں دیکھنے کو ملی. پھر جب بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید یہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اور پھر کفایت جاری اور اخراجات میں کمی, اور بیرون ملک جو مشنز ہیں ان میں بھی ان کے اخراجات اور ان میں بھی کمی کے حوالے سے یہ دونوں کمیٹیز جو ہے وہ دیکھیں گی. لیکن ماضی میں بھی ڈاکٹر رشید حسین اور اس طرح کی کمیٹیز جو ہے وہ بنتی رہی ہیں, سفارشات آتی رہی ہیں, لیکن عملی طور پر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جو آنی چاہیے. اگر وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اب آخری پروگرام ثابت ہوگا یہ آئی ایم ایف کا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہسٹری دیکھیں تو 1965 میں ہم نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہاں کھولا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور تب سے لے کر ہر 10 سال میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ ہم اس کا رخ کرتے ہی رہے ہیں. پوری ایک ہسٹری ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر حکومت کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو خود بھی ہوں. اب جو بجٹ کی حالت دیکھیں تو بجٹ میں سارا بوجھ جو ہے وہ عام عوام جو تنخواہ دار طبقہ یا ان لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے. 18% جی ایس ٹی جو 1 جولائی سے وہ اس پر آمد درآمد جو شروع ہونے لگا ہے, اور جو پیکٹ میں جتنی بھی اشیاء آتی ہیں اس پر 18% جو جی ایس ٹی ہوگا. یہ دودھ, دہی, مکھن, کریم, یہ بچوں کے جو دودھ ہیں یا مسالہ جات ہیں, اسٹیشنریز ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک عام دیہات میں جو بیٹھا بندہ ہے, جو عام بندہ ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندہ اس سے متاثر ہوگا 1 جولائی کے بعد. لیکن دوسری طرف حکومت میں کوئی سیاستدان جو بیرون ملک جن کے اثاثے ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا کوئی اہم شخصیات ہیں جن کے بیرون ملک اثاثے ہوتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی وہاں سے اثاثے یہاں لانے پہ تیار ہے, یا ماضی میں کوئی ایسی مثال ہمیں ملی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہمیں بالکل جو ہے وہ 0 ملتا ہے کہ کسی نے آج تک ایسی کوشش نہیں کی. پھر ہر قسم کے جو طبقات ہیں ان پر ٹیکس, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا, یہ بہت جو ہے وہ بات ہے. پھر ایکسپورٹس بڑھانا یا سیاحت کو فروغ دینا,
اضافی اخراجات میں کمی، یہ چیزیں جو ہے وہ کر سکتی ہے حکومت. لیکن اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سیاسی استحکام. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک چیزیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 کے جو دھرنے تھے وہ اگر دھرنے نہ ہوتے، تب کی مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی، حکومت کی، 2013 سے 18 تک جیسی تیسی تھی وہ حکومت چلتی رہتی. پھر 18 سے 23 تک بے شک پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، 23 سے آگے کچھ اور گورنمنٹ ہو جاتی، ایک تسلسل رہتا. تو اس تسلسل سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے تھے. لیکن کیونکہ 2014 میں سیاسی عدم استحکام شروع ہوا، 16 میں وہ 17 میں ان کو گھر جانا پڑا میاں صاحب کو، پھر 18 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ وہ انہوں نے مرکز میں حکومت لی اور اس کے بعد وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر وہ 22 میں وہ گئے، 22 سے 24 تک ابھی تک عدم استحکام چل رہا ہے اور آگے کب تک ختم ہونا ہے یہ بھی ابھی نہیں پتا. تو اس میں جو مین فیکٹر ہے سب چیزوں میں میرے خیال میں کہ وہ ہے کہ سیاسی طور پر چیزیں استحکام کی طرف جائیں اور وہ سموتھلی یہ ایک تسلسل رہے، تو پھر جا کر آئندہ 5 7 10 سال میں ہمیں جو دیکھنے کو کچھ مل سکتا ہے کہ ملک میں بہتری آئی. وگرنہ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ مزید جو ہے وہ خراب اور مشکلات جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں عام جو عوام ہے ان کے لیے. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیز بن دا بگیسٹ فیکٹر بیہائنڈ اٹ، اور ظاہر ہے وہ ہمیں ناظرین نظر آتا ہے کہ وہ تو شہباز شریف صاحب کے بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت گر چکی ہے اس وجہ سے. یہاں لیتے ہیں بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی عدلیہ میں حکومت پاکستان کی مداخلت کے حوالے سے ججز کے کئی بیانات اور انسیڈنٹس ریسنٹلی بہت تسلسل سے سامنے آئے. پہلے 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا اور اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد کا اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں مداخلت کا مقابلہ اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ مداخلت جلد ختم ہوگی اور پورا یقین ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کا جلد اختتام ہوگا. اب مداخلت کی باتیں اپنی جگہ، لیکن بہت سارے اور سوالات بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. سوالات یہ ہیں کہ کیا اس سے اوور آل نظام انصاف پر اثر پڑتا ہے، یعنی مداخلت سے؟ پھر کیا اس سے ایک عام سائل متاثر ہوتا ہے؟ ججز کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی ایک مضبوط نظام انصاف کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کو ممکن بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ تمام سوالات اپنے انالسٹ کے سامنے رکھیں گے. نجم ثاقب صاحب، ان پریویلنگ ایشوز کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک ٹینشن نظر آ رہی ہے، تو ایک عام آدمی، عام سائل پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ عام آدمی کہتے ہیں وہ بہت سارے کیسز ہیں چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں، ان کا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کوئی اتنا تعلق ہوتا ہی نہیں، اور سپریم کورٹ اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ کھلی ہو رات کے 12 بجے کسی عام آدمی کو انصاف دلانے کے لیے؟ تو عام آدمی کا مسئلہ ہے چھوٹی عدالتوں میں، وہ فیملی آپ کی جو ہیں یعنی کورٹس ہیں، پھر آپ کی سیشن کورٹ ہے، پھر آپ کی سول کورٹس ہیں، اور اس میں تو لاکھوں آپ کے جو کیسز پڑے ہیں. تو عام آدمی کا تو مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، وہ تو بہت پرانا ہے اور وہ چلتا آ رہا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ دھیان ہے ہی نہیں ہمارا. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان یاد آتا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں. واہ، تو گزارے کی آپ نے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو چرچل کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ بالکل برباد ہو گیا. تو وہ پوچھتے ہیں میری عدالتیں کیسی ہیں، کیا چل رہا ہے کام عدالت کا؟ تو جواب آتا ہے جی عدالتیں ٹھیک چل رہی ہیں. تو چرچل کہتا ہے کہ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ عدالتیں ٹھیک چلی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ جی یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کو اور خاص آدمی کو تو ایک طرف کیجئے، یہاں تو ججز حضرات انصاف مانگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اندازہ لگائیے کیسا ڈیلیما. پھر یہ دیکھیے گا کہ مقننہ کا کام، لیجسلیٹرز کا کام جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے کروا رہے ہیں. پارلیمنٹ کا کام جو ہے کسی بل کے اوپر پاس کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ غلط ہوا، یہ صحیح ہوا، اس کے فیصلے عدالت میں ہو رہے ہیں. عام اور سستا انصاف فراہم کرنا جو ہے یہ کسی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، عام اور سستا انصاف. اور ریاست کو چلاتا کون ہے؟ ریاست کو حکومت چلاتی ہے.
تو یہ حکومت کا کام ہے کہ عام آدمی کو انصاف دے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں جب بھی بات ہوئی تو یہی پتہ لگا کہ فلاں سیاستدان، فلاں فارمر جو پرائم منسٹر یا فلاں بڑے بندے کو جو سیاسی یا کسی اور طریقے سے مشہور ہوا تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس نے یہ غلط کیا اور وہ یہ نیب ہے اور یہ ایف آئی اے ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ دھمکانا ہے. عام آدمی کی طرف اگر دھیان جائے تو یقین کیجئے لوگوں کو اگر یہ احساس ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ حکومت ان کو انصاف دلائے گی سستا اور عام آدمی کو انصاف دلائے گی تو یقین کیجئے گا کہ صرف اسی بات پہ آپ کو ووٹ پڑ سکتے ہیں. لیکن دھیان اس طرف جاتا نہیں ہے. آپ جب اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا بھی کس کس نے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمیں کس کس نے تکلیف دی. آپ ان کو تکلیفیں دینے میں شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایک تھیسز ہوتا ہے جی، اس کے بعد ایک اینٹی تھیسز آتا ہے. جو اس وقت کا میں دور دیکھ رہا ہوں اپنے عدلیہ کا، جس کی آپ نے بات کی کہ عدلیہ کی آزادی بہت ضروری ہے، اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سنتھسس کا دور ہے. اور ابھی جو 2-3 معزز جج حضرات نے بات کی ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہم کریں گے اور یہ کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اب سنتھسس ہونے والا ہے. اور تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کا مطلب یہ نہیں کہ کل پرسوں یا عید کے فوراً بعد، کچھ مہینوں کچھ برسوں کے بعد شاید وہ سنتھسس آ جائے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. اور اس وقت پھر عدلیہ یہ نہیں کہہ سکے گی کہ آپ تو ہم سے اوور ٹائم کرواتے ہیں. عدلیہ اپنے ججوں کی جو ہے وہ حفاظت خود کرے گی اور اپنے فیصلے خود کرے گی. خاص طور پہ یہ جو ججز حضرات نے خط لکھا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو بات بڑی آگے تک پہنچ گئی بھی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب، پاکستان میں انصاف کا حصول ایک تو کتنا ممکن ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر روڈ بلاکس آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ دیکھیں، ہماری کوئی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے انصاف کے حوالے سے. کسی بھی سطح پہ ہم بات کر لیں، کوئی تابناک تاریخ ہم نہیں کہہ سکتے. بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مصائب ہیں اس میں. میں اگر غلط نہیں ہوں تو مرزا برلا صاحب کا ایک شعر تھا کہ لکھ دو میزان عدل پہ جا کر یہ فیصلہ، مجرم ہو بارسوخ تو انصاف کچھ نہیں. یہ کوئی 30-40 سال پہلے انہوں نے شعر کہا تھا. تو وہ ڈپکٹ کرتا ہے پوری طرح سے کس طرح سے ہمارا نظام انصاف ہے. وہ کیونکہ سرکاری افسر تھے، ڈی سی رہے، کمشنر رہے، اور وہ خود بھی انصاف کے منصب پہ رہے، فائز مجسٹریٹ کے طور پہ. تو وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ حسب ضرورت، حسب حال فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور جو آئین اور قانون جو ہے وہ ہمیشہ موم کی ناک بنا رہا ہے. اور ہم نے ایسی ایک جورسپروڈنس تخلیق کی ہے. دنیا والے جب مطالعہ کرتے ہوں گے ہمارے جورسپروڈنس کا، جب مختلف کیسز کے حوالے سے، خاص طور پہ آئینی کیسز کے حوالے سے جو فیصلے پاکستان میں ہوئے ہیں، تو وہ ہنستے ہوں گے ہمارے اوپر کہ کل یہ اس ایشو پہ یہ کہہ رہے تھے، آج یہ اس ایشو پہ یہ کہہ رہے ہیں. اتنی کنفیوز قسم کی جورسپروڈنس ہم نے کریٹ کر دی ہے کہ آنے والے ججوں کو وہ اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہو تو وہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے خراب کرنا ہو تو اتنے قانون فیصلے موجود ہیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ خراب بھی کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ مولوی تمیز الدین کے مقدمے سے جو معاملہ شروع ہوا، وہ اس کی صورتحال کی غمازی اب جو ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان کی اپنے تقریر کا حوالہ دیا، اور پھر 6 ججوں کا خط. ہوتا یہ کہ جب کوئی ادارہ کسی وجہ سے بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر پوری اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم اور ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے افراد کو فائدہ دینے کے لیے، پارٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے، یا کسی فرد کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا. ادارے کمپرومائز ہوئے، عدلیہ کے ادارے کمپرومائز ہوئے، اور اس کا نقصان ملک کو بھی اٹھانا پڑا ہے، قوم کو بھی اٹھانا پڑا ہے. ہم جو یہ واویلا کرتے ہیں، ہم جو یہ رونا دھونا کرتے ہیں 70 سال کا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی فورم تھا، کوئی جگہ تھی جہاں سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، وہی اگر کمپرومائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ عدالت سے اگر یہ فیصلہ آئے کہ جنرل مشرف آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد رہ جاتا ہے؟ جب کیا استدعا بھی نہ کی گئی ہو. اس کیس میں یہ ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی تھی. ظفر علی شاہ کیس میں نواز شریف کو ڈسمسل کا کیس تھا، جنرل مشرف نے جب مارشلہ لگایا، اس میں یہ درخواست بھی نہیں کی گئی تھی.
انہوں نے خود ہی کر دیا، جسٹس شہاد حسن خان چیف جسٹس تھے، انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جی آپ آئین میں بھی 3 سال کے لیے جو چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ تاریخ اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کے شکر گزاری ہو سکتے ہیں کہ پھر بھی یہ ملک چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا اس کا نظام چل رہا ہے، کچھ چھوٹا موٹا انصاف بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے، جیسے آج کل ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ پتہ نہیں یہ ریئیکشنری جسٹس ہے یا جینوئن جسٹس ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ ہم تو حالات اور حسب حال اس کے مطابق چیزیں لے کے چلتے ہیں. تو اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہوں، انصاف کے معاملات بہتر ہو جائے تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. کوئی منیمم جو ایک کرائٹیریا انصاف کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو میرے خیال بڑا فرق پڑ جائے گا اس سے. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پاکستان میں جو ایک عدالتی نظام ہے، انصاف کا حصول ہے، کیا اس کے اندر کمپلیکیشنز ہیں اور آج تک یہ نظام مکمل طور پر ٹھیک کیوں نہیں ہو سکا؟ کس کی ول چاہیے تھی جو نہیں تھی؟ ایک تو راؤ صاحب نے جو بات کی کہ وہ جنرل مشرف کو اجازت دے دی کہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، اسی طرح ایک اسپیشل کورٹ بنی تھی جنرل مشرف کے حوالے سے جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا، اور بعد میں ابھی سپریم کورٹ میں وہ کیس آیا تو سپریم کورٹ نے کہا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، جو کام انہوں نے کیا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو بنیادی طور پر جو ڈلیور کرنا تھا ہماری جوڈیشری نے وہ ڈلیور نہیں ہو رہا، آج بھی نہیں ہو رہا. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری، جہاں پہ سول عدالتیں ہیں، سیشن کورٹس ہوتی ہیں، وہاں عام لوگ جاتے ہیں. آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہو، ہمارا تو روزانہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہاں اگر آپ نے اس کوٹ کے اس احاطے میں داخل ہونا ہے، اور ان کی ایسا نہیں ہے کہ یہ بات عام، میں روٹین میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً آج سے 6-7 ماہ پہلے جسٹس بابر ستار جو ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا تھا جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب ان کو، اور اس حوالے سے انہوں نے کیونکہ وہ مانیٹرنگ جج بھی ہیں ادھر جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے جج ہیں، تو انہوں نے ان کی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کچھ چیزیں کہ وہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس میں اس قسم کی شکایات آتی ہیں تو ان کے ازالے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں عام لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں، اگر فرض کرے کسی بندے کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اس ضمانت کا آرڈر لینا، پھر اس کے مچلکے، پھر روبکار جاری ہونا، پھر جیل میں جانا، ہر سٹیپ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری میں جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں دیکھا جا رہا. پھر جو پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں ان پہ فوکس ہوتی ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لیکن عام لیٹیگینٹس اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. ریسنٹلی بھی جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں وہ ہائی پروفائل کیسز سے لنک کر رہے ہیں. عام لوگوں کے کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو کو پالیسی، سپریم کورٹ میں 6-7 سال کیسز پڑے رہتے ہیں، لوگوں کی سزائیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کے کیسز بعد میں لگتے ہیں. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوئر کورٹ کے لیے کوئی ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے جس سے عام لوگوں کے مسائل ایڈریس ہوں، عام لوگوں کو انصاف ملے. خواص کو تو انصاف دینے کے لیے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، جو دفتری ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کھل جاتی ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی. تو ثاقب اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، ظاہر ہے اب عدالتوں کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ججز خود خط لکھ رہے ہیں، اس حوالے سے اسپیچز دے رہے ہیں، تو کیا اسے ہم ایک رے آف ہوپ کہہ سکتے ہیں کہ اب انہیں ریئلائزیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے اور وہ آگے آ کے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو شاید یہ ایک شروعات ہو ٹورڈز چینج؟ جی بالکل امید کی بات کی جا سکتی ہے. میرا تو یہاں پہ ماننا ہے کہ یہ جو چیزیں ریسنٹ پاسٹ میں شروع ہوئی ہیں اس سے امید لگائی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے اس کو کسی کانسپریسی سے، کسی پولیٹیکل اینگل سے جوڑنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ آپ ہوپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے لیے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی وہ جو ڈلیور کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں، جب انڈیپینڈنس ہوگی تو وہ ڈلیور بھی کریں گے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو محاذرائی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب حکومت یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی چیزیں اس طرح کا ماحول جو بنا ہوا ہے، جو عید کے بعد چیزیں مزید آگے بڑھ سکتی ہیں، اور جو ابھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اسپیچ کی تھی، اس کے بعد ہم نے ابھی خبر آ رہی ہے آج کی کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں مزید میرا خیال ہے وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سیاسی عدم استحکام، جب عدالتوں میں، عدلیہ میں بھی اس قسم کی محاذرائی ہوگی حکومت اور عدلیہ کے معاملات میں،
تو اس کا اوور آل بھی اس پہ اثر آتا ہے، جو ہمارا پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس پر بھی. تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. ایگزیکٹو، پارلیمان یا جوڈیشری، سارے ادارے اپنے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں جو آئین نے ایک حدود متعین کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے چیزیں جو ہے بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی امید کی کرن تو جاگی ہے. نجم ثاقب صاحب، آج کیا سوالات لے کر آئے ہیں آپ ناظرین کے لیے؟ جی شکریہ رامین. وزیر اعظم نے فرمایا کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا، لیکن ایک بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس مضبوط الیکٹورل مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اصلاحات پر عمل درآمد جو ہے وہ مشکل ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ ایک کمزور حکومت مضبوط اشرافیہ سے ٹیکس وصول کرنے کے لاہے عمل پر وزیر اعظم صاحب کب روشنی ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے، بڑا اہم سوال ہے. ضروری سوال. ایک اعلان ہوا تھا کہ ورلڈ کپ جیتنے پر ہر کھلاڑی کو 3 کروڑ روپے دیے جائیں گے. اب جب کہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے تو غیر ضروری سوال یہ ہے کہ وہ جو 30-40 کروڑ روپے جو اس مد میں رکھے گئے تھے ان کا استعمال اب کیسے ہوگا؟ کیا وہ پی سی بی کے خزانے میں ہی رہیں گے یا گیری کرسٹن کو دے دیے جائیں گے کہ جاؤ بابا جنوبی افریقہ واپس جاؤ، ہم کوئی مقامی کوچ رکھ لیں گے؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہ سوالات آپ کے جا رہے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.